अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज, खैरियत से हैं आप? बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक मल्टी सेकंड लगेगा और आप ये नेक काम सर अंजाम दे देंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज हम बात करते हैं जिस पे कोई बात नहीं कर रहा, और पाकिस्तान का हमेशा से ये सेंसिटिव इशू रहा है, और हम भी किनारा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समझते हैं कि इस पे बात ना करना और हक़ को हक़ ना कहना, सच को सच ना कहना, जालिम को जालिम ना कहना का मतलब ये है कि अगर आप हक़ से इज्तनाब करते हैं, इग्नोर करते हैं और जालिम को जालिम नहीं कहते, तो इसका मतलब है आप अपनी नेकियों के, आप अपने हसनात की, आप अपने रोज़मर्रा की नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की हिफाजत नहीं करते। तो बेहतरीन है कि आप सबसे पहले अपने ख़ानदान में, अपने घर में, अपनी सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में होने वाले जुल्म से बेजारी का इजहार करें, उसको रोकने की कोशिश करें, कि कानूनी रास्ता अख्तियार करें, इखलाकी रास्ता अख्तियार करें कि जालिम का हाथ रोका जा सके। दूसरी सूरत में आप मज़लूम का साथ दें, जालिम को बुरा जानें और मज़लूम की अतल मकदूर उसकी मदद करें, उसके साथ अपना तावन को बढ़ाएं, क्योंकि यही दीन है। और अगर कोई इस दीन से इज्तनाब करता है तो उसका मुकम्मल दीन समझ लें कि भ्रष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। हमें पूरा यकीन है, और पाकिस्तान के मुक़्तदर इदारे उनको भी यकीन है, कि पारा चनार पाकिस्तान के नक्शे में आता है। पारा चनार के लोग, उनकी मज़लूमियत और उनकी तारीख़ी, उनका घेराव, जो कि आज से नहीं बल्कि तालिबान के, और जब पाकिस्तान जिहाद कर रहा था अफ़गानिस्तान में, उस वक्त से ये लोग अपनी मखसूस मकतब की वजह से जालिम के निशाने पे है, और उनके ऊपर हर दौर में जुल्म किया गया। और उनकी मज़लूमियत की इंतहा ये है कि वो आइसोलेट होकर रहते हैं, एक महदूद एरिया में रहते हैं, सामान्य ज़िंदगी वहाँ पहुँच नहीं पाता। ज़रूरियात ज़िंदगी, सेहत की सहूलतों के लिए उनको एड़ियाँ रगड़नी पड़ती हैं। ज़राए, आप जानते हैं कि पहाड़ों के रहने वाले 80% लोग अपने इलाकों से नहीं बल्कि बाहर से ज़राए आमदन को इख्तियार करते हैं, और इस इलाके के रहने वाले लोगों के लिए ज़िंदगी नामुमकिन है। एक वक्त था, मजाक समझा जाता था कि पारा चनार पाकिस्तान के रहने वाले लोग अगर पाकिस्तान में कहीं जाना चाहते थे, इवन पेशावर में अगर उनको कहीं एम्बुलेंस लेके जाना पड़ती थी, तो वो नामुमकिन था कि वो बन्नू के रास्ते या हंगू के रास्ते या डेरा इस्माइल खान के रास्ते पाकिस्तान के किसी और इदारे तक पहुंच सकें, और शहर तक पहुंच सकें, हस्पताल तक पहुंच सकें, या पाकिस्तान के बड़े शहरों तक उनकी रसाई मुमकिन हो सके, या वहाँ से कोई चीज़ पारा चनार पहुँच सके। क्योंकि तालिबानों ने और जिहादी तबके, जो उस वक्त एहसानुल्लाह एहसान जिनका स्पोक्समैन हुआ करता था, आए रोज़ जगह जगह पे बम फाड़ रहे थे, और उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज के लिए बल्कि दीगर इदारों के लिए और पारा चनार के रहने वालों के लिए रास्ते बंद किए थे। जगह जगह पे बैरिक्स लगी हुई थी, जगह जगह पे इनकी रुकावटें खड़ी करके इन्होंने अपनी चौकियां बनाई हुई थी। इस वक्त का सामना भी पारा चनार के लोगों को करना पड़ा। पारा चनार के लोग पेशावर पहुँचने के लिए जलालाबाद से होते हुए, अफगानिस्तान से होते हुए और तोरखम के रास्ते से फिर एंटर होते थे, और अपनी शनाख्त को, अपने नाम को छुपाने की कोशिश करते थे। तब यहाँ वीज़े की इतनी सख्तियाँ नहीं होती थी तोरखम बॉर्डर पे, तो ये लोग किसी न किसी तरह अपने बीमारों को लेकर या अपने दीगर एमरजेंसी की सूरत हाल को निपटाने के लिए बरास्ता अफ़गानिस्तान दाखिल हुआ करते थे। लेकिन अब जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ गई है, और वहाँ पाकिस्तान के बॉर्डर पे दाइश और जहादी तबका और पाकिस्तान का कलादान तबका छुपा हुआ है और रहता है, और अपनी पोजीशनें संभाल चुका है, और काबुल की उनको मदद और सपोर्ट किसी न किसी तरह हासिल है, एलानिया गैर एलानिया दोनों तरह से। तो ये तबका अब उन्होंने पारा चनार को ऊपर से, जो उनकी वाहिद एक समझने के मदद की इलाकाई एक्सेसिबिलिटी थी, वो भी ख़त्म कर दी गई, और नीचे दीगर जो रवायती, जो 20-25 सालों से उनका रास्ता एक तरह से बंद किया हुआ था, वो भी मसदूद रखा गया, और ताहाल वो रखा गया। अब रिसेंट टाइम में सूरत हाल ये है कि अभी जो इस पूरे सिलसिले को देखा जाए तो इसकी शुरुआत होती है हुकूमती इदारे ने जब ज़मीनें इस इलाके में शामिलात की। अल्हम्दुलिल्लाह, जब इलाके की ज़मीनों को इलाके के लोगों में तकसीम करना चाहा, तो पारा चनार की नवाह में वो ज़मीनें जो गवर्नमेंट की थी, वो जब तकसीम करने लगे तो उन्होंने आबादकारी करना चाहिए और गैर मकामी अफराद को वहाँ ज़मीनें अलॉट करना चाहिए। तो पारा चनार के लोगों को, जिनको हमेशा से दहशत गर्दी का सामना रहा, और इन लोगों ने अब तक हज़ारों जाने इस मद में, दहशत गर्दी की मद में
خودکش بم دھماکوں کے بے انتہا سلسلوں کے ساتھ اور باقاعدہ لشکر کشی اور ان کے خون کو مباح قرار دینے پر جہادی گروپوں کی جانب سے انہوں نے بہت زیادہ مصیبتوں کا سامنا کرنے کے بعد یہ طے کیا کہ ہم اپنے نواح میں گورنمنٹ کو اپنی شاملات کی زمینیں کسی غیر مقامی افراد کو نہیں دینے دیں گے. اس طرح آہستہ آہستہ ہمارے اوپر جو ان کا گھیراؤ ہے وہ اور بڑھ کر اوپر آ جائے گا. لہذا انہوں نے تکنیکی طور پر اس سلسلے کی مخالفت کی اور جس سے پھر سے آج کل معاملات گرم تر ہو چکے ہیں اور اب تک کی جو غیر مصدقہ اطلاعات ہیں کہ 50 سے 100 افراد پارا چنار کے لوگوں کے شہید کر دیے گئے ہیں کیونکہ اوپر سے داعش اور نیچے سے طالبان دونوں نے گھیر لیا ہے پارا چنار کو اور ان کے اوپر لشکر کشی دونوں طرف سے جاری ہے اور جہاں سے ممکنہ ان کو امداد کی توقع کی جاتی تھی وہ میسر نہیں ہے. میں حیران ہوں کہ اس عید پہ ہمارے وزیر اعظم جناب حضرت شہباز شریف اور جناب ہمارے جو عسکری کمانڈر ہیں ہمارے چیف ہیں سید عاصم منیر شاہ صاحب وہ بھی پارا چنار میں موجود تھے افغانستان کے ساتھ فرنٹ لائن پہ اور انہوں نے عید وہیں کی جس کی شہرائے عالم تصاویر میڈیا پہ میسر ہوئیں کہ دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہیں شہباز شریف صاحب اور جنرل صاحب اور فوج کے دیگر جوان. تو ہمیں پوری امید تھی کہ پارا چنار میں ان کی موجودگی علاقے کے لیے بہت ہی زیادہ اس کے خطے کے امن اور ہماری افواج کی وہاں پہ جو قوت ہے اور پکڑ ہے ان کی موجودگی خطے کے امن کی مزید مضبوط کرتی ہے اور یہ علامتی طور پر ہمارے لیے ایک اطمینان کا باعث تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عید کے فوراً بعد یہ لشکر کشی شروع ہو گئی اور یہ لشکر کشی جو ہے یہ پاکستان کی جو روایتی لشکر کشی کرنے والے کالعدم گروپ ہیں جو اس وقت حکومت پاکستان کے ریاست پاکستان تو میں نہیں کہوں گا گو کہ دل چاہ رہا ہے کہ میں ریاست کے لاڈلے اور حکومت کے لاڈلے کالعدم طبقے جنہوں نے ہمیشہ یہ لشکر کشی کی اس بار بھی وہی لوگ جمعیت علماء اسلام کا غیر سیاسی ونگ جو کہ سیاسی ونگ ہی ہے اور لشکر کشی ہمیشہ اس نے کی اور پاکستان میں جہاد طالبان دھماکے اور دیگر مصروفیات جمعیت علماء اسلام کی اسی ونگ نے سر انجام دیے اور کالعدم کہلائے. اس کے باوجود لال مسجد کے واقعات ہوں یا دیگر پاکستان میں ہونے والے فرقہ وارانہ لشکر کشی ہو یا کفریہ تکفیری گروپ جو ہے یہ جو کفریہ نعرے لگانے والے کلمہ گو کو کافر کہنے والے یہ طبقے اب پارا چنار میں اکٹھے ہو چکے ہیں. یہ کس کی سرپرستی میں اکٹھے ہوئے ہیں اور ہزاروں کے لشکر کی کون تکنیکی اور مالی معاونت کر رہا ہے وہاں اس لشکر کشی کے پیچھے کس کے ذرائع استعمال ہو رہے ہیں. بظاہر تو یہ ایک مقامی جو ہے وہ ایک لیڈر ہیں وہ وہاں تقریریں کر رہے ہیں اور جمعیت علماء اسلام کے ہی ہیں اور وہ یہ ساری خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور یہ کوآرڈینیٹڈ خدمات ہیں داعش کے ساتھ. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ داعش کے لوگ اور ہمارے یہ جو پاکستان کے کالعدم لوگ یہ ان کی کوآرڈینیٹڈ موو ہے. انہوں نے بڑے طریقے کے ساتھ اوپر سے افغانستان کی سائڈ سے حتیٰ کہ کچھ تصاویر موصول ہوئی ہیں جس میں یہ لوگ یہ پورا لشکر جو ہے پاکستان آرمی کی لگائی ہوئی باڑ کے اوپر بلکہ اس کو کراس کر کے منتظر ہے کہ وہ گو ہیڈ ملے ان کو نیچے سے پاکستان کی سائڈ سے کالعدم جماعتوں کی طرف سے ہماری جو جسے سپہ صحابہ کہا جاتا ہے جنگوی گروپ کہا جاتا ہے ان کی طرف سے گو ہیڈ ملے تو وہ مشترکہ چڑھائی اوپر نیچے سے شروع کر کے پارا چنار کی آبادی میں گھس کے قتل عام کرے. اب یہ ساری صورتحال جو میں نے آپ کو بتائی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پارا چنار پاکستان میں ہے اور اگر پارا چنار کے حالات سے ہماری حکومت واقف ہے تو اس کا ایکشن نظر نہیں آ رہا, اس کی مداخلت نظر نہیں آ رہی, اس معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے ان کی ایفرٹس نظر نہیں آ رہی اور آہستہ آہستہ خطہ تباہی کی طرف سرک رہا ہے اور ہلکی آنچ پہ یہ پکنے والا لاوا بہت جلد ایک بہت بڑے دھماکے کے ساتھ پھٹ جائے گا اور ایک بہت بڑی آبادی جس کے اوپر لشکر کشی یہ کی جا رہی ہے اور ان کے خون کو حلال سمجھ کے ان کو مارنے کے لیے اس خطے میں حالانکہ امن ہے اور خطے کی جو خالص آبادی ہے اسی خطے میں سکھ بھی رہتے ہیں ان کے خون کو مباح نہیں قرار دیا گیا لیکن پارا چنار کے لوگوں کے لیے جو کہ مخصوص نظریات کے ساتھ وابستہ ایک قبیلہ ہے اس کے ساتھ ان کی چڑھائی اسلام اور دین کے مطابق سمجھی جا رہی ہے. یہ کیسا دین ہے, یہ کیسا اسلام ہے, یہ کیسے تکفیری گروپ ہیں, یہ کون انتہا پسند ہیں اور ریاست کہاں ہے ہماری, کیوں نہیں یہ بات کرتے. ہم نے کھل کے بات اس لیے نہیں کی کہ ریاست کو اپنا کام کرنا ہے, ریاست کس طرح اس معاملات کو دیکھتی ہے, ریاست کی کیا ثوابدید ہے. ہم اپنی
جو ہے جارحانہ قسم کی کمنٹری کر کے اپنی حکومت کے لیے اپنی ریاست کی مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ پاکستان کے خالص پاکستان اور نظریہ پاکستان اور اسلام سے وابستہ لوگوں کا اس تکفیری گروپ سے، اس تکفیر بازی سے، اس فرقہ پرستی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ لوگ بھلے پارا چنار، ہنگو اور اورکزئی اور نیچے توری ہوں، بنگش ہوں، کوئی بھی فرقہ واریت کو پسند نہیں کرتا۔ بارہا ان قبائل کے درمیان پیس ٹاکس ہو چکی ہیں اور عوام کے درمیان کوئی رنجش نہیں ہے سوائے اس تکفیری ٹولے کے، اور اس تکفیری ٹولے کی اتنی دیدہ دلیری کس طرح ممکن ہو رہی ہے بغیر سرپرستی کے؟ یہ ناممکن ہے۔ ہم فوری طور پر التجا کریں گے اپنی ریاست سے، اپنی حکومت سے، کہ وہ اس انتہائی خطرناک معاملے کو سنبھالے۔ محرم کی آمد ہے اور یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ لشکر کشی ہے ایک کالعدم جماعت کی، جو کہ فرقہ واریت کے رنگ میں بدل دینا چاہتے ہیں اور پاکستان کو داخلی عدم استحکام کی طرف کھینچنا چاہتے ہیں۔ وہ قوتیں جو پاکستان کو پچھلے 1.5 سال سے 1.25 سال سے ہر طرح سے طور پر ناکام ہو چکی ہیں، کیونکہ پاکستان کی اکثریتی پارٹی نے جو ہے وہ اپنی انتہا پسندانہ صورتحال کو روش کو اختیار نہیں کیا، تو اس وجہ سے پاکستان میں آج بھی پاکستان کی سڑکوں پہ گلیوں میں امن ہے، باوجود اس کے کہ حکومت نے، ریاست نے، جو عدلیہ نے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ اس کے باوجود پاکستان کی جو مختلف سیاسی اکثریتی عوامی مقبولیت کی بھرپور سیاست ہے، اس نے شدت کا راستہ، تشدد کا راستہ، انتہا پسندی کا راستہ اختیار نہیں کیا، کیونکہ انتہا پسندی، شدت پسندی اور معاملات کو خرابے کی طرف لے کے جانا پاکستان کے لوگوں کا مزاج ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے لوگ اپنی گھروں میں ہر روز ہونے والی معاشی تباہی اور بدحالی کو تو برداشت کر رہے ہیں، لیکن شدت پسندی کا راستہ ابھی بھی اختیار نہیں کر رہے، تو اس کو عوام کی کمزوری مت سمجھا جائے۔ یہی وہ طبقات ہیں جو پاکستان کو شدت کی طرف دھکیلے میں ناکام ہوئے ہیں، اب وہی طبقات پارا چنار کے کارڈ کو استعمال کر رہے ہیں اور محرم کے آنے والے دنوں میں معاملات کو آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں۔ ہم بہت سختی سے اور بہت ہی عاجزی سے، نیاز مندی سے عرض کریں کہ پاکستان کے جو مقتدہ ادارے ہیں وہ تھوڑا اپنا کردار ادا کریں، ہوش کے ناخن لیں، اور جو ہو رہا ہے اس کو فوراً روکیں اور پاکستان کو بچائیں۔ اور ہمیں پورا یقین ہے کہ پاکستان کی سلامتی کے ادارے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے، اور باوجود اس کے کہ معاملات انتہائی گرمی کی طرف بڑھ چکے ہیں، ابھی بھی وقت ہے کہ پاکستان کی فیصلہ کن جو قوتیں ہیں وہ اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتی ہیں۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ کہ بہت جلد یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ ہمیں اجازت دیجیے، ہمیں اس معاملات پہ نگاہ رکھی ہوئی ہے اور یہ خالصتاً پاکستانی نگاہ ہے، اس کا کسی جو ہے خارجی ذرائع سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ہم بالکل ایک عام پاکستانی کی ریکویسٹ ہے کہ ان معاملات کو دیکھا جائے اور ان کو سنبھالا جائے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ آلریڈی بہت دیر ہو چکی ہے، اس سے پہلے بھی آپ نے نالائکیاں کی ہیں اس مد میں، اور آپ نے بیلنس چلنے کی بجائے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ حق کا راستہ اختیار کریں، سچ کا راستہ اختیار کریں، ظالم کے ہاتھ توڑیں، نہ کہ آپ ظالم اور مظلوم کو ایک جگہ بٹھا کے دونوں کو پنچایت میں صوفہ پیش کر کے دونوں کو جناب پروٹوکول دے کے اور بیلنس کرنے کی کوشش کریں کہ اس طرح معاملات کو حل ہو جائیں گے۔ کبھی حل نہیں ہوں گے۔ آپ کو جھوٹے کو جھوٹا کہنا ہوگا، ظالم کو ظالم کہنا ہوگا، اور مظلوم کی دادرسی کرنی ہوگی، ظالم کے ہاتھ مروڑنے ہوں گے، تب جا کے یہ معاملات ٹھیک ہوں گے۔ ممکن کیسے ہے کہ ایک پاکستان کا کالعدم طبقہ، ایک تکفیری طبقہ جس کو پاکستان کے عوام کئی بار مسترد کر چکے ہیں، وہ طبقہ کس طرح ہزاروں کا مجمع بھی اکٹھا کر لیتا ہے، جذبات بھڑکا لیتا ہے اور لشکر کشیاں بھی کر لیتا ہے۔ ایک دن یہ لشکر کشی اگر ہزاروں کی تعداد میں پاکستان کی نظریات پر، پاکستان کی سالمیت پر، پاکستان کے اسلام آباد پہ ہوئی، تب کیا کریں گے آپ کو پارا چنار میں وہی کرنا چاہیے جو آپ اگر کوئی اسلام آباد چڑھ کے آنے والے تکفیری گروپ کے ساتھ کریں گے، آپ کو وہی پارا چنار میں کرنا چاہیے، کیونکہ پارا چنار پاکستان کی سرحد کے اندر ہے۔ شکریہ۔